रब नवाज बड़ा नेक आदमी था। बीवी बहुत अरसा पहले चल बसी थी। अपनी इकलौती बेटी के साथ वो गांव की सादा सी ज़िंदगी गुजार रहा था। जब भी गांव के वडेरे की नज़र इसकी बेटी पर पड़ गई। एक रात गांव के वडेरे ने रब नवाज को किसी काम से शहर भिजवाया और ख़ुद इसकी बेटी को उठाकर ले गया। सुबह जब रब नवाज को पता चला तो इसने दामन उठाकर वडेरे को बदवाएं दीं और इसी वक्त वडेरे की हवेली में चीखों पुकार मच गई, क्योंकि रब नवाज जैसे कि घर पहुंचा तो इसे पता चला कि इसकी बेटी घर पर नहीं है। वो कुछ देर वहीं पर इंतज़ार करने बैठ गया, क्योंकि इसका ख्याल था कि वो ज़रूर अपनी सहेली से मिलने के लिए पड़ोस में गई होगी, क्योंकि पड़ोस वाली राशिदा के साथ इसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। इसीलिए इसने राशिदा के घर जाकर पूछने का फ़ैसला किया और उठकर घर से बाहर आ गया। राशिदा के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ ही देर में इसने दरवाज़ा खोला और रब नवाज को सामने देखकर कहने लगी, सलाम चाचा, अब शहर से वापस आ गए। सलाम का जवाब देते हुए रब नवाज ने कहा, हाँ मैं लौट आया हूँ। ज़रा नूरी को तो भेजना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो तेरे साथ बातों में लगकर सब भूल बैठी है। तभी राशिदा हैरत से बोली, नूरी यहाँ पर तो नहीं आई है चाचा, क्या वो घर पर नहीं है? राशिदा की बात सुनकर रब नवाज परेशानी से बोला, नहीं घर पर तो नहीं है, क्या तेरे पास नहीं आई? राशिदा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं मेरे पास तो नहीं आई। हो सकता है वो चाची सुगरा की तरफ ना चली गई हो। नूरी के कहने पर रब नवाज समझकर सर हिलाकर बोला, अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया, इधर ही गई होगी। तुझे मालूम तो है कि सुगरा के साथ इसे कितनी मोहब्बत है। वो फ़ौरन उल्टे कदमों गली से बाहर निकला और दाईं तरफ मुड़कर चाची सुगरा के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। सुगरा यूं तो इनकी मोहल्लेदारनी थी, लेकिन जब से रब नवाज की बीवी का इंतकाल हुआ था तब से इसने नूरी को संभाला था और इसे कुरान पाक की तालीम दी थी। गांव के बहुत सारे बच्चे सुगरा से ही कुरान पाक की तालीम हासिल करते थे। दस्तक के जवाब में कुछ देर के बाद ही सुगरा ने दरवाज़ा खोला तो रब नवाज को सामने देखकर कहने लगी, क्या हाल है रब नवाज तुम्हारा, ठीक तो हो? सुगरा के पूछने पर रब नवाज बोला, हाँ मैं ठीक हूँ बहन जी, मैं नूरी को लेने आया हूँ, इसे भेज दें, मुझे बहुत भूख लगी है। काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी, इसीलिए लेने चले आया हूँ। सुगरा बोली, अरे नूरी यहाँ तो नहीं आई, मेरी तो इससे 2 दिन हो गए हैं मुलाकात ही नहीं हुई। राशिदा की तरफ पता करना था, वहीं पर होगी। रब नवाज परेशानी से बोला, मैं पहले राशिदा की तरफ ही गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं है, और भला कहाँ जा सकती है? यूँ तो वो घर से कभी अकेली नहीं निकली और ना ही कहीं जाती है, तो फिर अब कहाँ चली गई? रब नवाज बेहद परेशान हो गया और इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब नूरी की खबर कहाँ से ले, क्योंकि गांव में किसी और के घर इसका आना जाना नहीं था सिवाय सुगरा और राशिदा के, और इन दोनों घरों से वो मालूम कर चुका था। तो फिर नूरी कहाँ गई? रब नवाज बहुत परेशान हो गया और इसकी परेशानी देखते हुए सुगरा बोली, अरे तू परेशान मत हो, यहीं कहीं पर होगी, अभी आ जाती है, हो सकता है घर आ ही गई हो, चलो आओ घर पर देखते हैं। रब नवाज की परेशानी को देखते हुए सुगरा ने इसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया और दोबारा जब रब नवाज के साथ घर वापस आई तो देखा अभी तक नूरी वापस नहीं लौटी। अब तो सुगरा भी परेशान हो गई और कहने लगी, आखिर कहाँ जा सकती है वो तो कभी बताए बगैर कहीं नहीं गई। इसी परेशानी में वो दोनों बैठे हुए थे कि इसी दौरान अचानक इनके सामने वाली हमसाई नसरीन वहाँ चली गई और रब नवाज को वहाँ बैठा देखकर कहने लगी, रब नवाज शुक्र है तू शहर से लौट आया, गज़ब हो गया, दिन दहाड़े वडेरे ने तेरी इज्जत पर हाथ डाला है और नूरी को उठाकर ले गया। नसरीन के इस तरह कहने पर रब नवाज एकदम परेशान उठा और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, क्या वाकई वडेरे ने मेरी बेटी को उठाया है? तो वो फ़ौरन बोली, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारी मुंतज़िर थी कि तुम कब शहर से वापस लौटते हो
اور میں تمہیں وڈیرے کی حرکت کے بارے میں بتاؤں۔ وہ نوری کو رات کو ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ نوری بہت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس کے بندوں نے اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے سے انہیں جاتے ہوا بھی دیکھا تھا، اسی لیے ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی۔ تو جانتا تو ہے وڈیرا کتنا ظالم انسان ہے، اور وہ گاؤں کے لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھتا بلکہ کوئی بھیڑ بکری سمجھتا ہے۔ اگر میں اس وقت مزاحمت کرتی تو شاید وہ مجھے بھی اٹھا کر لے جاتا یا جان سے مار دیتا۔ مجھے معاف کرنا، میں نوری کو نہیں بچا پائی۔ نسرین نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو رب نواز کا خون کھول اٹھا۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اکیلی عورت کیا کرتی، لیکن تمہارا شکریہ، تم نے مجھے بتا دیا۔ اب میں وڈیرے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اور مجھے اس طرح خوار کرنے کی؟ یہ کہہ کر رب نواز غصے سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ سغرا بھی اس کے پیچھے لپکی، کیونکہ نوری اس کی بھی بیٹی جیسی تھی اور بچپن سے ہی سغرا نے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ رب نواز سیدھا وڈیرے کی حویلی کے باہر آ گیا اور اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا، ارے او ظالم انسان، باہر نکل، کہاں چھپ گیا ہے تو؟ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ادھر آ، سامنے آ کر مجھ سے بات کر۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اور اسے میرے گھر سے اٹھانے کی؟ تو ہوتا کون ہے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا؟ رب نواز نے بڑے غصے سے وڈیرے کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر یہ باتیں زور زور سے کہیں، تو وڈیرا بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا حویلی سے باہر نکلا اور رب نواز کو کہنے لگا، رب نواز، تیری اونچی آواز میرے کانوں تک نہ ٹکرائے۔ تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں، اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے باہر آ کر اس طرح واویلا مچانے کی، جبکہ تو ایک عام سا کمی کمین ہے، کمی کمین ہی بن کر رہ، پاؤں کی جوتی کبھی سر پر نہیں رکھی جاتی۔ وڈیرے کی بات سن کر رب نواز سلگ اٹھا اور کہنے لگا، اگر پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جاتی تو میری بیٹی کو میرے گھر سے اٹھانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ کیوں تم نے ایسی حرکت کی؟ اللہ تمہیں اس حرکت کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ رب نواز نے اپنی قمیص کی جھولی بنا کر وڈیرے کو بدوا دی اور کہنے لگا، خدا تمہیں غارت کرے، جس طرح تم نے میرا دل دکھایا ہے، اللہ تیرا بھی دل دکھائے اور تجھے بھی اسی طرح ذلیل اور رسوا کرے، تو بھی ساری زندگی اسی طرح تڑپتا رہے۔ رب نواز روتے ہوئے وڈیرے کو بدوائیں دے رہا تھا اور وڈیرا مسکرا کر رب نواز کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی حالت سے لطف لے رہا ہو۔ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں حویلی سے ایک چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی۔ رب نواز کے ساتھ ساتھ وڈیرے نے بھی چونک کر ادھر دیکھا اور پھر ایک دم حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ چیخ و پکار کی آواز بلند ہوتی گئی اور ان آوازوں میں اور آوازیں شامل ہوتی گئیں۔ رب نواز کا دل بھی جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہو، وہ بے اختیار حویلی کے اندر بڑھتا چلا گیا، لیکن اندر کے منظر نے رب نواز کے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ رب نواز کا تعلق سندھ کے ایک اندرون گاؤں سے تھا، جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولیات کا بھی فقدان تھا۔ رب نواز اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ گاؤں کی سادہ سی گھریلو زندگی میں ان کی ضروریات بھی محدود تھیں۔ رب نواز گاؤں کے ہی وڈیرے کی زمینوں پر محنت مزدوری کرتا اور وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر اسے کچھ اناج مل جاتا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنے گھر کی روزی روٹی چلا رہا تھا۔ رب نواز کی بیوی سلائی کڑھائی کی ماہر تھی اور وہ گھر پر بیٹھ کر کپڑے کڑھائی کرتی، جس کے بدلے میں اسے معقول سی اجرت مل جاتی تھی۔ یوں وہ دونوں میاں بیوی قناعت پسندی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی گاؤں میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے رب نواز کی بیوی اس وبا کی لپیٹ میں آ گئی۔ ہیضے کی وبا نے جہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، وہیں پر رب نواز کی بیوی اس وبا کے زیر اثر اس دنیا سے ہی کوچ کر گئی۔ اس کے جسم کا پانی ختم ہو گیا تھا، اور چونکہ اس علاقے میں پانی کا فقدان تھا، اچھا اور صاف پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، اسی وجہ سے رب نواز کی بیوی بھی نہ بچ سکی اور انتقال کر گئی۔ اس وقت نوری صرف 5 برس کی تھی۔ رب نواز کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔
ایک کٹھن وقت تھا جس کی بدولت وہ گہرے دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ جان سے پیارا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا اور رب نواز دن رات اسے یاد کر کے روتا۔ ننھی سی نوری جب اپنی ماں کو پکارتی تو رب نواز اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا ہوا اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ رب نواز نے تنہا زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خود نوری کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ نوری کی تربیت سگراں بی بی نے کی، جس کے پاس رب نواز نوری کو چھوڑ جاتا اور وہ وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی اور سگراں کے پاس بیٹھ کر سلائی کڑھائی کا ہنر بھی سیکھتی۔ رب نواز مطمئن تھا۔ رب نواز نے شروع سے ہی چونکہ نوری کو اپنا عادی بنا لیا تھا، اس لیے اس کی دوستی گاؤں میں بہت کم کسی کے ساتھ تھی۔ وہ صرف راشدہ کے گھر ہی جاتی تھی۔ رب نواز بھی سگراں کے گھر نوری کو بھیج کر مطمئن سا کام پر چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آتے ہوئے نوری کو لے آتا۔ یوں زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی اور رب نواز اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا۔ نوری بھی ایک بہت صابر اور شاکر بچی تھی، بہت خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی، اس کی اٹھان بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی اور اس کا حسن بکھرتا جا رہا تھا۔ رب نواز جب اپنی بیٹی کو دیکھتا تو بے ساختہ نظریں چرا لیتا اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتا۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ نوری کا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے، کیونکہ جس طرح اس نے نوری کو لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کوئی بھی دکھ اور تکلیف نہ آئے، بلکہ وہ ہمیشہ خوشیوں بھرا وقت گزارے۔ لیکن رب نواز نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان چپکے سے داخل ہو جائے گا جو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اسے ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک دن رب نواز اپنی بیٹی نوری کو لے کر گاؤں کے باغ میں سیر کے لیے جا رہا تھا۔ نوری اکثر اپنے والد سے باغ میں جانے کی فرمائش کرتی تو رب نواز اسے وہاں لے جاتا اور نہر کے کنارے کتنے ہی گھنٹوں وہ دونوں باپ بیٹی بیٹھے باتیں کرتے رہتے اور باغ سے پھل توڑ کر کھاتے رہتے۔ آج بھی رب نواز نوری کو لے کر جا رہا تھا تو دونوں راستے میں باتیں کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے ہوئے جا رہے تھے، جب اچانک ہی سامنے وڈیرے کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی اور رب نواز با ادب طریقے سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کا یہ رواج تھا، جب بھی وڈیرے کو دیکھا جائے تو وہیں پر ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نوری بھی اپنے باپ کی دیکھا دیکھی اسی طرح کھڑی ہو گئی۔ وڈیرے کی گاڑی ان کے پاس تیزی سے گزری تو جیسے ہی نوری نے اپنا سر اٹھایا تو ایک دم سے گاڑی واپس ہوئی اور رب نواز کے آگے آ کر رک گئی۔ رب نواز بہت حیران ہوا کہ آخر وڈیرا واپس کیوں آیا ہے۔ وڈیرے نے اپنی طرف سے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور رب نواز کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں بھائی رب نواز، کدھر جا رہے ہو؟ رب نواز وڈیرے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، سائیں یوں ہی دھی رانی کو باغ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ رب نواز کے اس طرح کہنے پر وڈیرے نے نوری کی طرف نگاہیں کیں۔ وہ پہلے ہی نوری کو دیکھ رہا تھا۔ وڈیرے کی نگاہیں نوری کو اچھی معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک دم سے اپنی سرکتی ہوئی چادر کو اپنے ماتھے پر ٹکایا اور ادب سے وڈیرے کو سلام کیا۔ اس کی آواز سن کر وڈیرے نے آہستہ سے سر ہلایا اور گہری نظروں سے نوری کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، رب نواز، تیری دھی تو جوان ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ رب نواز کہنے لگا، سائیں ابھی تو کچھ نہیں سوچا، جلد ہی کوئی رشتہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ رب نواز کے ادب سے کہنے پر وڈیرا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گاڑی کا شیشہ اوپر کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد نوری نے ناگواری سے اپنے باپ سے کہا، ابا، وڈیرے کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگیں، وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ نوری کی بات سن کر رب نواز کہنے لگا، ارے بیٹا، یہ تیرا وہم ہے، ورنہ تو اس کی بچیوں کی عمر کی ہے اور ویسے بھی اسے اس طرح دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اپنے باپ کی بات پر نوری نے سر ہلا دیا اور دونوں باپ بیٹی باغ کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ نوری کے انداز میں اب ایک عجیب سا خوف شامل ہو گیا تھا اور وہ جو پہلے پرسکون محسوس کر رہی تھی، اپنے باپ کے ساتھ جانے کی خوشی محسوس کر رہی تھی۔
اب وہ خوشی کہیں کھو چکی تھی۔ اس دن کے بعد جب اگلے دن رب نواز وڈیرے کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے گیا تو وڈیرے نے خاص طور پر رب نواز کو بلوایا اور کہنے لگا، رب نواز تیری دھی کتنے برس کی ہے؟ رب نواز چونکا ضرور، لیکن اس نے محسوس کیے بنا بولا، سائنس 17واں سال لگا ہے۔ یہ سن کر وڈیرا کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ اور جہیز وغیرہ کی فکر نہ کرنا۔ وڈیرے کے اس طرح کہنے پر رب نواز بہت خوش ہوا اور انہیں دعائیں دیتا ہوا دوبارہ سے زمینوں پر کام کرنے لگا۔ رب نواز کو خود نوری کے رشتے کی بہت زیادہ فکر تھی، لیکن وہ بھی نوری کو اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس واحد نوری کا رشتہ تھا اور وہ اس رشتے کو جلدی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وڈیرا اکثر رب نواز کو بلوا لیتا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نوری کا پوچھنے لگتا اور رب نواز اپنی سادگی میں اسے سب کچھ بتا دیتا۔ آج بھی جب وڈیرا کھیتوں میں آیا تو اس نے رب نواز کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو پرسوچ نظروں سے کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک دم سے اسے اپنے پاس بلوایا۔ رب نواز دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے ادب سے وڈیرے کے قریب آیا تو وڈیرا کہنے لگا، رب نواز شہر میں میرا کچھ کام ہے، شہر والی کوٹھی میں تمہیں جانا ہوگا۔ تم ایسا کرو، آج شہر کے لیے نکل جاؤ، کام کر کے کل واپس آ جانا۔ وڈیرے کے کہنے پر رب نواز نے سر ہلا دیا اور ادب سے بولا، سائیں میں چلا جاؤں گا، آپ مجھے کام بتا دیں۔ وڈیرے نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے بھی سمجھ کر رب نواز سے کہا، تم ایسا کرو، مجھ سے حویلی آ کر ملو، میں کام سمجھا دیتا ہوں۔ رب نواز فوراً سر ہلا گیا۔ رب نواز اسی دن شام کو نوری کو بتا کے شہر کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ نوری اپنے باپ کے جانے کے بعد بے حد اداس تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اداسی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور عجیب سی خوف کا شکار تھی۔ اسے اپنے ہی گھر سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے نوری نے سوچا کہ راشدہ کی طرف چلی جاتی ہوں، لیکن پھر اسے یہی خیال آیا، اب تو راشدہ کا ابا بھی گھر آ گیا ہوگا۔ وہ اپنے ابا سے بہت ڈرتی تھی، اسی لیے نوری نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر ٹی وی لگا کر ادھر ادھر دھیان کرتی رہی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، آج اس کا دل عجیب طرح سے بے چین تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی تو نوری بے اختیار چونک اٹھی۔ گھڑی پر نگاہ کی تو 10 بج رہے تھے اور گاؤں میں رات 10 بجے کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وقت تو آدھا گاؤں سو چکا ہوتا ہے۔ نوری حیران ہوتی ہوئی دروازے پر آئی اور احتیاطاً پوچھا، کون ہے؟ تبھی دروازے کے پار سے آواز سنائی دی، وڈیرے کی حویلی سے آیا ہوں، یہ کچھ سامان ہے، پکڑ لیں۔ نوری نے یہ سن کر حیرانی سے کچھ دیر سوچا، لیکن پھر دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھولتے ہی وڈیرا ایک دم اندر داخل ہوا اور نوری سے کہنے لگا، اتنے دنوں سے تمہیں حاصل کرنے کا سوچ رہا تھا اور آج موقع ملا ہے، بڑی مشکلوں سے تمہارے باپ کو شہر بھجوایا ہے، اب میں یہ موقع کھونا نہیں چاہتا، چلو میرے ساتھ، چلو میں تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہوں، وہاں میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ وڈیرے کی بات سن کر نوری کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے سائیں، مجھ پر رحم کریں، آپ مجھے حویلی کیوں لے کر جا رہے ہو؟ جبکہ وڈیرا کہنے لگا، تم مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی اور میں ہر اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں جو مجھے پسند آ جائے، اسی لیے زیادہ نخرے مت کرو، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں کتنا طاقتور اور با اثر انسان ہوں۔ نوری نے بہت مزاحمت کی، وڈیرے کے پیروں میں گر گئی، اس کی منت سماجت کی، اسے واسطے دیے، روئی، تڑپی، چیخی، چلائی، لیکن وڈیرے کو اس کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور اس کے کارندے نوری کو دونوں طرف سے تھام کر زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ حویلی میں لانے کے بعد نوری کو اس خاص کمرے میں پہنچا دیا گیا جسے وڈیرے نے حویلی سے الگ تھلگ اپنی عیاشی کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور وہاں پر صرف وہی لڑکیاں لائی جاتی تھیں جو وڈیرے کے لیے خاص طور پر مہمان بن کر آتی تھیں اور 1 یا 2 راتیں رک کر چلی جاتی تھیں۔ وڈیرا انہیں کہیں بھجوا دیتا۔ نوری اس کمرے میں خوفزدہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ شاید پریشان تھی، اسے اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی اور اپنے باپ کو یاد کر کے وہ رو رہی تھی۔
اور بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن حویلی کے اس حصے کی طرف کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا، سوائے وڈیرے کے چند خاص ملازموں کے جو اس کے سارے کالے کاموں سے واقف تھے۔ اس وقت بھی وہاں پر وہی دو ملازم موجود تھے، لیکن وہ تو گونگے اور بہرے تھے، نہ انہیں بولنے کا حق تھا اور نہ ہی انہیں سننے کا حق دیا گیا۔ نوری چیخ چیخ کر اب تھک چکی تھی۔ تبھی آدھی رات کے وقت نشے میں دھت وڈیرا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل کر آیا تو نوری لرز کر رہ گئی اور کہنے لگی، خبردار، جو تم میرے قریب آئے، تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گی۔ وڈیرا اس کی بات سن کر زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگا، لیکن قدم قدم نوری کی طرف بڑھتا رہا۔ نوری روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے بخش دو، میری عمر کی تمہاری اپنی بیٹی ہے، تمہارے بچے ہیں، آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ نوری نے وڈیرے کو بہت شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن وڈیرے نے نوری کو اپنا حق سمجھا اور زبردستی اس سے اپنا حق وصول کر لیا۔ نوری کی عزت کو پامال کر کے وڈیرا فتح سے سرشار ہو کر وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ نوری اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی، اتنا درد تھا کہ اگر کوئی بھی درد مند انسان دیکھتا تو وہ آنسو بہن کر بہہ جاتا۔ وڈیرے نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا اور نوری اس وقت بکھری حالت میں کمرے میں موجود تھی۔ صبح کے وقت جب رب نواز شہر سے واپس آیا اور نوری کو نہ پایا، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ نوری کو تو وڈیرا اٹھا کر لے گیا تھا، تو رب نواز وڈیرے کی حویلی پہنچ گیا اور اسے بددعائیں دینے لگا۔ وڈیرا رب نواز کو منع کر رہا تھا اور اس کے اوپر اپنی طاقت کا روب جما رہا تھا۔ اسی دوران جب حویلی سے چیخو پکار کی آواز سنائی دی تو وڈیرا بے اختیار اندر کی طرف بھاگا۔ رب نواز سے بھی رکا نہیں گیا، وہ بھی اندر کی طرف بھاگا تو سامنے دکھائی دینے والے منظر نے رب نواز کے قدموں تلے سے ہی زمین نکال دی تھی۔ وڈیرے کا بیٹا جو 12-13 برس کا تھا، اس وقت آگ کی لپیٹ میں تھا اور ادھر ادھر آگ بجھانے کی کوشش میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ وڈیرا اپنے بیٹے کے قریب گیا اور اس کی آگ بجھانے لگا، لیکن خود اس کے اپنے بھی ہاتھ جل گئے۔ صرف چند لمحوں کا ہی کھیل تھا اور شاید رب نواز کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی جس نے فوراً عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ وڈیرے کے کرموں کی سزا اس کے بیٹے کو مل گئی اور موقع پر ہی اس کا بیٹا جل کر ختم ہو گیا۔ اتنی درد مندانہ اور اتنی عبرتناک موت نے ہر ایک کو لرزا کر رکھ دیا۔ وڈیرا تو جیسے غم سے پاگل ہو گیا اور اونچی اونچی رونے لگا۔ خود رب نواز کو بھی شدید صدمہ پہنچا۔ اس ننھی سی جان کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی گناہ کیا تھا، لیکن اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ اسے ادا کرنا تھا اور وہ خود بخوبی ادا کر گیا۔ رب نواز وہاں سے خاموشی سے چلا آیا۔ اسے اللہ کے انصاف کا یقین ہو گیا۔ اس نے گھر آ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے معافی مانگی اور وڈیرے کو ہدایت دینے کے لیے دعا کی۔ وہ سارا دن رب نواز کا بہت بے چینی سے گزرا۔ اسے نوری کی فکر تھی، لیکن جانتا تھا وڈیرا بھی غم میں ہے اور اپنے بیٹے کی موت کے صدمے میں مبتلا ہے۔ رب نواز نوری کو واپس لانا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سارے گاؤں میں یہ وحشت ناک خبر پھیل چکی تھی کہ وڈیرے کا بیٹا آگ میں جلس کر مر گیا، اور یہ سب کچھ اتنا ہی اچانک ہوا کہ کسی کو بھی اسے بچانے کا موقع نہ مل سکا۔ وڈیرے کے بیٹے کے انتقال کو تیسرا دن تھا جب ایک دن وڈیرے کے ساتھ نوری گھر میں داخل ہوئی۔ نوری کی آنکھوں میں وحشت تھی اور چہرے پر غم تھا۔ وہ ایک دم آ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے رو رہے تھے۔ انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ان کا کیا کھو گیا ہے۔ تبھی وڈیرا آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ رب نواز کے آگے جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پچھتاوا تھا۔ کہنے لگا، رب نواز، مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا، اپنی بیٹی جیسی عمر کی لڑکی کے ساتھ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیری بددعا قبول ہو گئی اور اللہ نے مجھے ایسی سزا دی جو ساری زندگی کے لیے میرے سینے کا داغ بن کر رہ گئی۔ میں اب کبھی بھی اس منظر سے باہر نہیں آ سکتا۔
اپنے بیٹے کی موت کا غم سینے میں لیے ہوئے میں ایک دن اس دنیا سے گزر جاؤں گا، لیکن یہ غم کم نہیں ہوگا۔ تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا اور میرا جرم قابل معافی نہیں، لیکن ہو سکے تو دل بڑا کر کے میری خطا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اور باقی رہی نوری کی شادی کی بات، تو میں نے اپنے خاص ملازم شیر محمد کے ساتھ اس کا نکاح مقرر کر دیا ہے۔ شیر محمد کو تو جانتا ہے، اچھا بھلا مانس آدمی ہے، تیری نوری کو خوش رکھے گا۔ وڈیرے نے جب نوری اور رب نواز سے معافی مانگی تو رب نواز نے وڈیرے سے کہا، میں ابھی تمہیں معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، بس کوشش کرنا کبھی میرے سامنے مت آنا، آج سے ہم دونوں اجنبی ہیں۔ رب نواز نے وڈیرے سے کہا تو وڈیرا نم آنکھوں سے وہاں سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ رب نواز نے اس کے بعد نوری کی شادی شیر محمد سے کر دی۔ شیر محمد نوری کو لے کر یہاں سے دور چلا گیا، کیونکہ رب نواز نے اسے یہی کہا تھا کہ وڈیرے کی نوکری چھوڑ دینا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر ملازمت کرنا۔ نوری شیر محمد کے ساتھ بہت خوش ہے اور گزشتہ زندگی کے بارے میں جب کبھی بھی سوچتی ہے تو اس کے دل میں ایک دکھ کی لہر اٹھتی ہے۔ تاہم شیر محمد کی محبت اور اس کا ساتھ اسے دکھ کی کیفیت سے نکالنے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور نوری کو خوش دیکھ کر رب نواز بھی خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ وڈیرا تو آج بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، آج بھی وہ نیم پاگل سا اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔